Dear students, class 9th, N1, P1, girls and boys, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर। करेंगे हम एक ख़त और कहानी करेंगे, साथ में बच्चों खुलासा करेंगे सबक इम्तिहान का। आज है 15 जून 2020। उम्मीद है कि आप लोगों ने समर पैक होमवर्क ले लिया होगा और वहाँ से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। हम साथ साथ उसकी भी आपको तैयारी करवाते जाएंगे, लेकिन जब तक हम असबाक कंप्लीट नहीं कर लेते हमारे कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे सॉल्व करने वाले। तो मैं साथ साथ आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी करवाती रहूँगी और साथ साथ हम समर पैक होमवर्क के क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, ठीक है। तो आइए आज का सबक का आगाज़ करते हैं। पहले हम करेंगे सबक इम्तिहान का खुलासा और उसके बाद हम करेंगे ग्रामर। बच्चों, हम खुलासा करेंगे सबक इम्तिहान। इसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। खुलासा ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेजेस का होना चाहिए, इससे तजावज़ नहीं कर सकते आप। खुलासे में सिर्फ़ अहम चीज़ें बताना होती हैं, पूरा सबक नहीं लिखना होता, तीसरा हिस्सा सबक का लिखना होता है बच्चों। मुसन्निफ़ कहते हैं कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान में ऐसी कौन सी परेशान कुन बात है? इम्तिहान की 2 सूरतें हैं, फ़ेल या पास। इस साल पास ना हुए तो आइंदा साल सही। जो ही इम्तिहान के दिन करीब आते हैं मैं अपने हम जमातों को देखता हूँ कि वो कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन मुझ पर इम्तिहान का ज़रा बराबर भी असर नहीं होता। मेरा जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान होते रहें, मगर पढ़ने की शर्त ना हो। मैंने 2 साल में ला क्लास का कोर्स मुकम्मल कर लिया। मैं शाम होती दोस्तों के साथ सैर व तफरीह के लिए निकल जाता। वापसी के वक्त ला क्लास में भी झांका था। मुंशी साहब दोस्त थे, इसलिए हाज़िरी की परेशानी ना थी। वालिद साहब भी खुश थे कि बेटा बड़े शौक़ से कानून की तालीम हासिल कर रहा है। इम्तिहान की तैयारी के दिन करीब आ गए तो मैंने वालिदैन से मुतालबा किया कि अलग कमरे का इंतज़ाम किया जाए ताकि दिलजमी से तैयारी कर सकूं। अम्मा जी ने कमरा खाली कर दिया तो दरवाज़ों के शीशों पर कागज़ चिपका दिया और लैंप रोशन करके शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक सोया रहता और घर वाले समझते कि शायद बहुत मेहनत कर रहा है। वालिदैन कहते कि इतनी मेहनत ना करो, तो मैं ज़माने की तरक्की का वो नक्शा खींचता कि वो हैरान रह जाते। इम्तिहान के दिन करीब आ गए तो मैंने एहतियातन घर वालों को कह दिया कि मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं है, अगर फ़ेल हो गया तो मेरी ज़िम्मेदारी ना होगी। वालिदैन फरमाते कि बेटा डरने की ज़रूरत नहीं, मेहनत की है तो इम्तिहान में शिरकत करो, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है। चुनांचे इम्तिहान वाले दिन मकामी इम्तिहान पहुंच गया, जबकि तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी। ताहम 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी, अमदादे गैबी और पर्चों की उलटफेर। ठीक 10 बजे पर्चा तकसीम हुआ। मैंने सरसरी नज़र डाली और रख दिया। कई बार पढ़ने पर भी मालूम ना हो सका ये पर्चा किस मज़मून का है। निगरान साहब से पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा कर उंगली उन्वान पर रख दी। उस वक्त मालूम हुआ कि असूल कानून का पर्चा है, इसलिए इस अनवान के मुतल्लिक़ जितनी बातें दिमाग में आई लिख डाली। मैंने इधर उधर पूछने की कोशिश की तो गार्ड साहब मेरे सर पर सवार होते रहे और कहते, जनाब अपने पर्चे पर नज़र रखिए। जब अमदादे गैबी की तवक्को ख़त्म हो गई तो मैंने गार्ड साहब से पूछने की कोशिश की और जब सवाल का जवाब पूछा तो मुस्कुरा कर बोले, मुझे मालूम नहीं। ऐसी हालत में मैं इनके एक लफ्ज़ भी ना आता हूँ। 3 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल काम था। मैं तो फ़ौरन बाहर आ जाता, लेकिन मसला ये था कि वालिद साहब ठीक 11 बजे सेहन में आकर बैठ जाते और पर्चे के इख्तिताम तक वहीं बैठे रहते, इसलिए मजबूरन इम्तिहान के कमरे में बैठना पड़ता। पर्चा ख़त्म होने पर वालिद साहब से पर्चे की सख्ती की शिकायत करता तो वे मेरा हौसला बढ़ाते कि कामयाब ज़रूर होंगे। अलगरज़ इम्तिहान ख़त्म हुआ और उम्मीद नंबर 1 और 2 भी नाकाम हो गई। अब मुम्तहनों के पास कोशिश करने की सूझी। वालिद साहब सिफारशी रुक्का लेकर एक साहब के पास तशरीफ़ ले गए, लेकिन उन्होंने वालिद साहब को शर्मिंदा कर दिया। कुछ अर्से के बाद नतीजे का ऐलान हुआ।
اور تمام مضامین میں بری طرح فیل ہو گیا اور تمام پرچوں میں صرف 2 نمبر لیے۔ والد صاحب کو بہت دکھ ہوا۔ بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپراسی نے پرچے بدل دیے ہیں، ورنہ کیا یہ ممکن تھا کہ 3 گھنٹے مسلسل لکھا جاتا اور 0 ملتا؟ میں نے سوالوں کے جوابات والد صاحب کو بھی سنائے۔ انہوں نے بہت تعریف کی اور ممتحنوں کو برا بھلا کہا۔ والد صاحب نے مجھے حوصلہ دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال صحیح۔ اس طرح ہمیں 1 سال کی اور فرصت مل گئی۔ بچوں، یہ خلاصہ ہے سبق امتحان کا، اور اس کے مصنف ہے مرزا فرحت اللہ بیگ، جو کہ ایک مزاح نگار۔ بچوں، ہم کریں گے خط نمبر 8 پیج نمبر 66۔ تو آپ لوگ اپنی قواعد و انشاء کی کتابیں نکال لیں، پیج نمبر 66 نکال لیں، اور خط نمبر ہے 8 جو کہ ہے سہیلی کے نام۔ ٹاپک ہے اس کا دوستانہ شکوہ کہ مکتوب نگار کو بھلا دیا گیا ہے۔ بچوں، 28 وابڈا ٹاؤن حافظ آباد کی جگہ پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے امتحانی مرکز۔ 11 مارچ 2018 کی جگہ پہ آپ کوئی بھی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آج ہے 15 جون 2020۔ پیاری سہیلی ایمن، ایمن کی جگہ پہ بھی آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، کہیے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ قوت حافظہ میں کمی تو نہیں آ گئی؟ میرے وہم و گماں میں بھی نہ تھا کہ آپ مجھے بھول جائیں گی۔ نئی جگہ پر نئی سہیلیاں بنائے بغیر چارہ نہیں ہوتا، مگر ساتھ کھیلی سہیلی تو فراموش نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ مجھے بھولی ہیں، کیا میں بھی آپ کو بھول جاؤں؟ اپنی امی جان سے پوچھ کر لکھیے، اور ضرور لکھیے گا کہ بھولنا اچھا ہے یا یاد رکھنا، تاکہ اسی کے مطابق میں بھی اپنے آپ کو تیار کر سکوں۔ ایمن، میری امی اور میرے بھائی تو آپ کو بہت یاد کرتے رہتے ہیں۔ پرسوں ابا جان بھی پوچھ رہے تھے، کیا آپ ہمیں یاد کرتے ہیں کہ آپ؟ بچوں، ہم کریں گے خط نمبر 8 پیج نمبر 66۔ تو آپ لوگ اپنی قواعد و انشاء کی کتابیں نکال لیں، پیج نمبر 66 نکال لیں، اور خط نمبر ہے 8 جو کہ ہے سہیلی کے نام۔ ٹاپک ہے اس کا دوستانہ شکوہ کہ مکتوب نگار کو بھلا دیا گیا ہے۔ بچوں، 28 وابڈا ٹاؤن حافظ آباد کی جگہ پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے امتحانی مرکز۔ 11 مارچ 2018 کی جگہ پہ آپ کوئی بھی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آج ہے 15 جون 2020۔ پیاری سہیلی ایمن، ایمن کی جگہ پہ بھی آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، کہیے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ قوت حافظہ میں کمی تو نہیں آ گئی؟ میرے وہم و گماں میں بھی نہ تھا کہ آپ مجھے بھول جائیں گی۔ نئی جگہ پر نئی سہیلیاں بنائے بغیر چارہ نہیں ہوتا، مگر ساتھ کھیلی سہیلی تو فراموش نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ مجھے بھولی ہیں، کیا میں بھی آپ کو بھول جاؤں؟ اپنی امی جان سے پوچھ کر لکھیے، اور ضرور لکھیے کہ بھولنا اچھا ہے کہ یاد رکھنا، تاکہ اسی کے مطابق میں بھی اپنے آپ کو تیار کر سکوں۔ ایمن، میری امی اور بہن بھائی آپ کو بہت یاد کرتے رہتے ہیں۔ پرسوں ابا جان بھی پوچھ رہے تھے، کیا اب ہمیں یاد کرتے ہوئے آپ کو برا محسوس ہوتا ہے؟ میں اپریل کی تعطیلات میں امی جان کے ساتھ آپ کے ہاں آ رہی ہوں۔ مل بیٹھیں گے تو شکووں کے دفتر کھلیں گے۔ اپنی امی اور ابا جان کو میرا سلام عرض کرنا۔ ہنا اور ہدا کو پیار، والسلام آپ کی سہیلی الف بے جیم۔ بچوں، نیکا زیب کی جگہ پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے الف بے جیم، اور چونکہ یہ ایک غیر رسمی خط ہے تو آپ اس میں کچھ بھی اور لکھ سکتے ہیں، اسے لمبا بھی کر سکتے ہیں آپ، تو اس میں کوئی یعنی تکلف نہیں آپ برتیں گے، بے تکلف ہو کر لکھیں خط، اور جو بھی شکوہ شکایت ہے آپ اس سے کر سکتے ہیں، کیونکہ دوست کو خط لکھ رہے ہیں اس لیے آپ کچھ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ پیج نمبر 111 ہے، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکایت۔ حکایت کا نام ہے عقل مند بیوی، اس لیے اس کہانی کا جو ٹاپک ہے عقل مند بیوی اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ کہانی ایک بہت ہی عقل مند بیوی کی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ہم کہانی عقل مند بیوی۔ دوپہر اور چلملاتی دھوپ
گرمی شباب پر تھی۔ ایک بڑھیا لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی آئی اور ایک بزاز کی دکان پر بیٹھ گئی۔ جو بزاز کہتے کپڑے بیچنے والا۔ دکاندار نے ہانپتی ہوئی بڑھیا کو پانی پلایا اور گاہک کو کپڑا دکھانے میں مصروف ہو گیا۔ بڑھیا بیٹھی رہی اور گاہکوں کی گفتگو سنتی رہی۔ گاہک چلے گئے تو بزاز نے اپنے نوعمر ملازم سے کہا کہ یہ لو برقع گھر میں دے دینا اور کہنا کہ فلاں صندوق میں کپڑے کا ایک تھان رکھا ہے، وہ نکال کر دے دیں، گاہک کو دینا ہے۔ ملازم نے برقع لیا اور دکان سے نیچے اترا۔ بڑھیا بھی اٹھی اور چل دی۔ ملازم آگے آگے اور بڑھیا پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جو ہی دکان سے ذرا دور ہوئی، اس نے ملازم کو آواز دے کر ٹھہرایا اور باتوں باتوں میں بزاز کا گھر دریافت کر لیا۔ اچانک بڑھیا کو کچھ یاد آیا۔ ملازم سے بولی، میرے اچھے بیٹے، میں تمہاری دکان پر اپنی نقدی کی پوٹلی بھول آئی ہوں، ذرا دوڑ کر جاؤ اور وہ لے آؤ، ایسا نہ ہو کوئی اور لے جائے۔ یہ برقع مجھے دے دو اور جلدی آنا، میں یہیں کھڑی انتظار کرتی ہوں۔ ملازم بڑھیا کی باتوں میں ایسا آیا کہ اس نے برقع بڑھیا کو دیا اور دکان کی طرف چل دیا۔ بڑھیا نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی بزاز کے گھر آ پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ بزاز کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، بڑی بھی کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا، یہ لو برقع، تمہارے خاوند نے بھیجا اور کہا ہے کہ جلدی سے فلاں صندوق میں سے ایک تھان نکال کر دے دو۔ گاہک دکان پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ بزاز کی بیوی نے برقع لیا اور کہا، تو جانے کون ہے؟ میں تجھے تھان نہیں دوں گی۔ بڑھیا نے بہت کہا، میں دکان سے آ رہی ہوں، ملازم مصروف تھا اس لیے مجھے ہی آنا پڑا، مگر بزاز کی عورت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر بڑھیا نے کہا، تھان نہیں دیتی تو برقع ہی دے دو، میں دکان پر دے آؤں گی۔ بڑھیا نے سوچا کہ یہ فریب میں نہیں آئے گی، ملازم پہنچ گیا تو پولیس کے حوالے کرنا ہوگا۔ چپکے سے بھاگی اور مڑ کر بھی کبھی نہ دیکھا۔ بچوں، اس کہانی کا اخلاقی سبق ہے، عقل کسی کی میراث نہیں، یا حاضر دماغی نقصان سے بچاتی ہے، یا حاضر دماغی بہترین حکمت عملی ہے۔ کوئی بھی ایک آپ اس میں سے اخلاقی سبق لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اخلاقی سبق دیکھ کے آپ کو کہیں کہ اس پر آپ نے کہانی لکھنا ہے، تو دونوں طرح سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کون سی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ بچوں، یاد رہے، کہانی صیغہ ماضی میں لکھی جاتی ہے اور جملے مختصر لکھیں، اختصار سے جملے لکھیں گے تو ہی اچھی لگے گی کہانی۔ اگر بڑے بڑے جملے ہوں۔ بچوں، سمر پیک ہوم ورک کے کچھ MCQs ہیں، ہم سولو کرتے چلیں ساتھ ساتھ۔ پہلا سوال ہے آج کا، طالب علم نے کس سے پوچھا تھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ آپشنز ہیں، نگران صاحب سے، گارڈ صاحب سے، سپریڈنٹ سے، کسی طالب علم سے۔ تو بچے، اس کا جواب ہے نگران صاحب سے۔ اگلا سوال ہے، کس کی قسمیں نہیں ہوتی وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں؟ آپشنز ہیں، بلی، چڑیا، بلبل، بھینس۔ بچے، اس کا جواب ہے بھینس۔ الو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں؟ آپشنز ہیں، 30، 40، 20 یا چند۔ بچے، اس کا جواب ہے 20۔ اگلا سوال ہے، بلبل ایک پرندہ ہے، کس قسم کا پرندہ ہے آپ نے بتانا ہے۔ آپشنز ہیں، انگریزی، ولایتی، دیسی یا روایتی۔ تو بچوں، یہ پرندہ ہے روایتی، کیونکہ ہمارے شراح حضرات نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، کہیں بندوق چلے تو کوے اسے کیا سمجھتے ہیں؟ کہیں بندوق چلے تو کوے اسے کیا سمجھتے ہیں؟ آپشنز ہیں، خوف، ڈر، ذاتی توہین، مذاق۔ بچوں، اس کا صحیح جواب ہے ذاتی توہین۔
اگلا سوال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار تھے؟ آپشنز ہیں صحابہ، صحابیات، صحابی، غوث۔ تو بچوں صحابہ اس کا صحیح جواب ہے۔ مدرج ذیل میں مترادف کی درست فہرست کون سی ہے آپ نے بتانی ہے بچوں۔ مترادف ہوتے ہیں ایک جیسے الفاظ، عقل رغبت، راحت مسرت، مسرت مداح، عروج زوال۔ جو عروج زوال ہے یہ تو دونوں آپس میں اپوزٹ ہے، مسرت کا مطلب خوشی ہوتا ہے، مداح کا مطلب تعریف ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ راحت کا مطلب خوشی ہوتا ہے اور مسرت کا مطلب بھی خوشی ہوتا ہے، تو آپشن بی جو ہے وہ ٹھیک ہے، راحت مسرت۔ بچوں اگلا سوال ہے، نندوئی کی مونس ہے، نندوئی مذکر استعمال ہوتا ہے، اس کی مونس بتانی ہے، کمند، سمند، نند، امنگ۔ تو بچوں صحیح جواب ہے نند۔ اگلا سوال ہے، سجدے کی جمع ہے، ساجد، سجود، سواجد، ساجدین۔ صحیح جواب ہے سجود۔ آخری سوال ہے اس پیج کا، یہی میری حرمت، یہی میری ڈیش ہے، منزل، آبرو، آخرت، جنت۔ بچوں آپ لوگوں نے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایم سی کیو سالو کرنے، آپ کی نظر میں کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن متن کے حوالے سے جو صحیح ہوگا وہی پھر درست تسلیم کیا جائے گا۔ بچوں یہاں پہ آنا ہے آبرو، یہی میری حرمت، یہی میری آبرو ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہ ایم سی کیو سالو ہو چکے ہیں، آپ لوگوں نے ٹک کرتے جانا ساتھ میں اور اپنے سمر پیک کو کمپلیٹ۔ بچوں یہ آپ کے سمر پیک ہوم ورک کے مختصر سوالات ہیں، آئیے ہم کچھ یہ بھی سالو کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ریپیٹ کروں گی، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ بچے اس کا جواب ہے، ڈاکٹر نے میاں کو آرام و سکون کا مشورہ دیا تھا، گھر کے شور و غل کی وجہ سے میاں کو آرام و سکون میسر نہ آیا تو بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں ریپیٹ کروں گی، ڈاکٹر نے میاں کو آرام و سکون کا مشورہ دیا تھا، گھر کے شور و غل کی وجہ سے میاں کو آرام و سکون میسر نہ آیا تو وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بچوں؟ اسی سبق کا یہ سوال ہے، اگر گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ شور و غل نہ کریں بلکہ مریض کے مکمل آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ شور و غل نہ کریں بلکہ مریض کے مکمل آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے، شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ زیادہ شور قوت سماعت کو متاثر کرتا ہے۔ امراض دل اور بلڈ پریشر بھی شور و غل کی آلودگی کے سبب سے جنم لیتے ہیں۔ بچوں ریپیٹ کروں گی، شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ زیادہ شور سے قوت سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ امراض دل اور بلڈ پریشر بھی شوگر کی آلودگی کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ 5واں اور آج کا آخری سوال ہے، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ بچوں اس کا جواب ہے، متوازن غذا کھائی جائے اور مناسب آرام و سکون کا خیال رکھا جائے تاکہ انسان صحت مند رہ سکے۔ آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں اس میں کہ ورزش کرنی چاہیے اور آرام و سکون کا خیال رکھا جائے، متوازن غذا کھائی جائے، اس سے انسان صحت مند رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اگر ہم ایک اور سوال کر لیں گے تو اس سبق کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ہمسائے کی کون سی حرکت کی وجہ سے
میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ بچوں اس کا جواب ہے ہمسائے کے گانے اور ہارمونیم بجانے کی وجہ سے میاں کے آرام و سکون میں خلل پڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے اگلے چیپٹرز میں سے ہیں، لہٰذا ہم انہیں نیکسٹ کریں گے۔ بچوں آپ لوگ یہ لکھتے جائیں، خوش خط مارکر کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک کویسچن لکھنا ہے اور پین کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کا جواب دینا ہے، اور حاشیے کے باہر آپ لوگوں نے بالکل نہیں لکھنا، مارجن لائن لگا کے لکھنا ہے، اور خوش خط نیٹ اینڈ کلین آپ لوگوں کا کام ہونا چاہیے۔